अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। और दूसरा, PTI जो आज एहतजाज करने जा रही है डी चौक पर, उसके हवाले से हुकूमत ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। तफसील आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ईरान के जनाब सदर मसूद ने दोहा में सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की और इस मुलाकात को बड़ा अहम समझा जा रहा है। और ऐसे मौके पर इस मुलाकात का होना, पहले मैं इस मुलाकात का थोड़ा सा लुबे लुबाब आपको बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ईरानी सदर ने सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया है और मीडिया के मुताबिक इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए हम पर उम्मीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामी ममालिक इख्तलाफ बुलाकर हम आंगी और भाईचारे का सलूक करें। ईरानी सदर ने कहा कि इजराइल हुकूमत के जराइम बेनकाब करने में सऊदी अरब का किरदार काबिल तारीफ़ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है और ईरान से इख्तलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान से दोस्ताना माहौल में मसाइल के हल और ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हम कोशां हैं। अब ये एक बड़ी अहम मुलाकात है और ऐसे मौके पर यह मुलाकात हुई है जब ईरान और इजराइल का एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस मुलाकात के ऊपर एक बड़ी नज़र है और वो है अमेरिका की, क्योंकि इजराइल पहले ये दावा कर रहा है कि जो बाइडन के हवाले से वो तशवीश कर रहे हैं कि वो उस तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए थी। और इस हवाले से अमेरिका के अंदर भी ये राय पाई जा रही है जो बाइडन उस तरह से इजराइल की सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2 दिन से ये मामला चल रहा है और ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो बाइडन की तरफ से अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू से कोई टेलीफोनिक जो है वो रब्ता भी नहीं किया गया। तो इस हवाले से अमेरिका के अंदर ये राय पाई जा रही है कि और वो तशवीश कर रहे हैं जो बाइडन के ऊपर कि ये आखिर क्यों नहीं कर रहे और ये उस तरह से सपोर्ट उन्हें क्यों नहीं कर रहे। और जो बाइडन ने इतना भी कहा है कि जो ईरान के अंदर तेल तनसीबात है उनके ऊपर अगर हमला किया गया तो उसके बारे में सोचा जाएगा और इजराइल को इस हवाले से कहा भी गया है कि उन चीज़ों से आपने दूर रहना है। तो इस हवाले से उनकी तशवीश बढ़ती भी जा रही है। और अगर ये जो तेल तनसीबात वाली जो बाइडन ने बात की है उनकी स्टेटमेंट से, सिर्फ उनकी एक स्टेटमेंट से जो प्राइसेस हैं वो 5% इंक्रीज़ हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आगे चल के कितना मुश्किल होगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट से, अगर ये उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो तेल तनसीबात पर अगर हमला हुआ तो फिर सोचा जा सकता है, मतलब सिर्फ इतना कहा था अगर हमला हुआ तो उससे 5% जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। इसके बाद जनाब ईरान ने इजराइल की हिमायत करने वाले ममालिक को जनाब ख़बरदार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी किसी सूरत भी नरमी नहीं की जाएगी अगर किसी ने इजराइल की हिमायत की। और उन्होंने ये एक वार्निंग ही बेसिकली दी है कि अगर किसी ने भी इजराइल की हिमायत की तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नरमी नहीं की जाएगी। उसके बाद जनाब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जनाब सैटेलाइट इमेजेस कुछ सामने आई हैं और अल जज़ीरा की फैक्ट चेकिंग एजेंसी की जानिब से ये सैटेलाइट इमेज जो हैं 29 सितंबर को बताई जाती हैं, जिसमें 100 के करीब इजरायली मिलिट्री जो गाड़ियां हैं वो देखी जा सकती। लिबनीज़ बॉर्डर, लिबनान के बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर गुलान हाइट्स के करीब जो है वहाँ पे इस बॉर्डर के हिस्से के अंदर जो है 100 गाड़ियाँ जो हैं वो देखी जा सकती हैं। एयरबेस की जानिब से जो है ये इमेजेस कैप्चर किए गए हैं उनके सेटेलाइट की जानिब से। और ये वही लोकेशन है जहाँ से जनाब हमने बताया था कि लिबनान ने जब हमला किया था तो इजरायली जो फ़ौजी हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपने जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं जो हलाक हुए हैं उन्हें वैक्यूम करके भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी वायरल हुई थी जिस हिस्से पर जनाब जब लिबनान ने हमला किया था तो इजराइल के कुछ फ़ौजी अपने कंधों के ऊपर जनाब वो जो दूसरे उनके फ़ौजी हैं उनको उठा के भागते हुए नज़र आ रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाते हैं जो लिबनान के ऊपर बैरूत में, लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के ऊपर हमला किया है इजराइल ने। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वहाँ पर हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया है। अब अमूमन जंग का ये उसूल होता है कि बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स इनके ऊपर हमला नहीं किया जाता और इनको टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन इजराइल ने जनाब एक बार फिर ये साबित किया है कि वो जुल्म की इंतहा कर रहा है। और इजराइल के हवाले से पहले भी ये कहा जाता है, गज़ा के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही किया है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स को, बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को टारगेट किया और स्कूलों को टारगेट किया और शेल्टर्स होम को टारगेट किया है। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। और इसके बाद इजराइल के ऊपर खासी तनकीद भी की जा रही है। और ये जो हमला हुआ था इसके अंदर तकरीबन कहा यह जा रहा है कि जनाब 6 जो लिबनान शहरी हैं वो शहीद हुए और 46 से ज़्यादा जनाब ज़ख्मी हुए। और अब जनाब हिज़्बुल्लाह ने एक और जनाब कार्रवाई की और उसके अंदर 17 जो है इजरायली फ़ौजी उनको हलाक करके। और इससे पहले अगर आपको याद हो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था 3 फ़ौजी वहाँ पर भी हलाक किए गए थे। और एक सख्त कार्रवाई जनाब इस बार
لبنان میں حزب اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے آج ہونے والی جھڑپوں میں مزید 17 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوجی کی زمینی جھڑپوں میں آج ہونے والے اسرائیلی فوج کے افسران اور جوانوں کی تعداد 17 ہے۔ آج جنوبی لبنان میں زمینی جھڑپوں کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر راکٹ حملوں کا بھی سلسلہ جاری رہا ہے، اور یہ جو راکٹ کے حملے کیے جا رہے ہیں صرف حزب اللہ کی جانب سے نہیں بلکہ کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی ایک طرف سے اسرائیل حملہ کرتا ہے اگر لبنان کے اوپر، تو دوسری جانب کاؤنٹر اٹیک لبنان بھی کرتا ہے، اور حزب اللہ نے جو راکٹ والا سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے اپنا، اور 17 جو فوجی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان کو مزید ہلاک کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں پاکستانی خبروں کے اوپر۔ پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے ڈی چوک کے اوپر، اور اس حوالے سے حکومت نے بھی اپنا پلان تیار کر لیا ہوا ہے، اور بڑا سخت پلان نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، بڑی سختی نظر آ رہی ہے کسی حد تک، لیکن خیر دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جی احتجاج کسی صورت مؤخر نہیں کیا جائے گا، اور کارکنان کو بھی انہوں نے اور رہنماؤں کو بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا قافلہ علی امین گنڈا پور لے کے آج روانہ ہوں گے، اور خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ کل رات کو موٹر وے کے اوپر کرین ریسکیو کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈز کی گاڑیاں ہیں جو وہ آلریڈی پہنچا دی گئی ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس بار جو کرینز ہوں گی وہ قافلے سے آگے ہوں گی، پہلے وہ قافلے سے پیچھے ہوتی تھی، لیکن اس بار قافلے کو وہ لیڈ کر رہی ہوں گی، اور جو کنٹینرز وغیرہ اگر لگائے گئے ہیں تو انہیں ہٹائیں گی۔ کنٹینرز وغیرہ تو خیر لگائیں گے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن علی امین گنڈا پور نے کچھ لب کشائی بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور سے وفاق حکومت نے جناب رابطہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ احتجاج کو ڈیلے کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں احتجاج کسی صورت ڈیلے نہیں کروں گا، میں ہر صورت کل نکلوں گا، کیونکہ یہ خان صاحب کی کال ہے، اور اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ خان صاحب سے بات کریں، مجھے ان کا آرڈر ہے اور میں ان کا آرڈر ہر صورت فالو کروں گا۔ انہوں نے کچھ لب کشائی کی، انہوں نے کہا کہ جی احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ضرور استعمال کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کے لیے پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ سردار علی امین گنڈا پور قافلے کی قیادت کریں گے۔ کارکنوں کو آنسو گیس سے بچاؤ کے لیے ماسک، گلیل، نمک پانی، کھانے پینے کا سامان، موبائل چارجر اور دیگر ضروری سامان لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین کی قیادت میں ریلی صبح 11 بجے ثوابی سے روانہ ہوگی۔ کنٹینر ہٹانے کی مشینری، ایمبولینس بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ قافلے کے فرنٹ پر ماہر دستے ہوں گے، اور پولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 لہریں بنائی جائیں گی۔ اس حوالے سے نعیم حیدر پنجوتا نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، آپ نے ہر صورت نکلنا ہے اور ڈی چوک پر پہنچنا ہے، اور احتجاج ہر صورت میں ہوگا۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی، پی ٹی آئی کے کچھ تقریباً 412 افراد جو ہیں وہ کل اسلام آباد سے گرفتار کیے گئے ہیں، اور جس میں ایک آ جاتا ہے کہ جی 60 افغانی بھی نکلے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی تلاشی لی گئی ہے تو ان کے پاس ربڑ کی گلیلیں بھی تھیں اور دیگر چیزیں بھی تھیں، اور اس کے حوالے سے جو پچھلا احتجاج کیا گیا تھا اس میں بھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ جی ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں، اور اس بار بھی ایسی چیزیں ان کے پاس سے نکلی۔ خیر خبر کیا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک پر احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے 412 افراد کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے 60 کا تعلق افغانستان سے ہے۔ وفاقی پولیس نے تحریک انصاف کے جمعے کو ڈی چوک پر ہونے والے احتجاج کی تیاری میں مصروف پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق احتجاج میں شرکت کے لیے اسلام آباد آنے والے 412 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے کیلوں والے ڈنڈے، گلیل اور کنچے برآمد ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان کو 12 کہو ترنول سنجگانی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ مظاہرین کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت نے جناب ایک تو پہلے دفعہ 144 پورے پنجاب میں نافذ کر دی گئی، اور آج اسلام آباد کے سکولز اور یونیورسٹیز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو ملیشین وزیر اعظم اس وقت 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے کسی صورت بھی کوئی ہنگامی صورتحال نہ بنے، اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 4000 سے جو زائد رینجرز اور پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور گرفتاریاں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ 412 افراد کی ہو گئی ہیں، اور جس میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 60 جو ہیں وہ افغانی ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی، بیرسٹر علی سیف نے بھی کچھ لب کشائی کی، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب حکومت کچھ بھی کر لے، علی امین گنڈا پور ایک تو ہر صورت نکلیں گے، اور وہ ڈی چوک پر احتجاج ضرور کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہاں سے بیٹھ کے نہیں کیا، لندن میں بیٹھ کے ٹویٹ کیا، اور وہاں سے ہی بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے اپنے حصے سے زیادہ قربانی بھی دے دی اور ظلم بھی سہ لیا، اب قوم پر منحصر ہے، اگر آج بھی آپ نہیں نکلتے تو پھر سدا غلامی آپ کا مقدر ہوگی۔ کل بڑا مارکا ہے، آپ نے ہر صورت نکلنا ہے، کل ہر پاکستانی نکلے جہاں ہے
جیسے ہے نکلے، پرامن رہیں لیکن دلیری سے اپنی آواز اٹھائیں۔ اب یہ ٹویٹ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے کیا ہے، یہاں پر بیٹھ کے وہ بات نہیں کریں گے کہ آپ نے ہر صورت نکلنا ہے، اور خود بھی وہ نہیں نکلیں گے۔ وہاں پر بیٹھ کے وہ جناب اپنا یوٹیوب چینل چلائیں گے اور وہاں سے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، لیکن خود نکلیں گے نہیں، لیکن کارکنان کو کہیں گے کہ آپ نے ہر صورت نکلنا ہے، خود ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ پہلے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بڑے وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اٹک کا پل کراس کر لیا، اس کے بعد ان پر ہی تنقید کرنے لگ گئے کہ کچھ لوگ جو ہیں، جو آپ جانتے ہوں گے، جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کو جیسے وہ پیغام دیتی ہے ویسے ہی وہ کر لیتے ہیں۔ خیر، ان کا یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی، اور یہ آگے بھی جاری رہے گا، یہ احتجاج کے دوران بھی جاری رہے گا اور یہ احتجاج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس بار خبریں یہ آ رہی ہیں جو تقریباً 4000 جو ہے وہ رینجرز اور پولیس جو افسران تعینات کیے گئے ہیں، خبریں جو ہم تک یہ پہنچی ہیں، جو حکومتی ذرائع سے بھی اور جو اپوزیشن سے بھی خبریں یہ آ رہی ہیں، اس بار معاملہ مزید سنگین ہوگا، جو پچھلا والا احتجاج تھا اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ اور میرے ذہن میں ہر بار ایک ہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے جو علی امین گنڈا پر بات کرتے ہیں کہ آپ ایک گولی مارو گے تو ہم 10 گولیاں ماریں گے۔ مطلب اگر آپ ایک بھی گولی مارو گے تو خون تو بہے گا نا، وہ خون چاہے آپ کا ہو، چاہے رینجرز کا ہو، چاہے پولیس اہلکار کا ہو، چاہے حکومت کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ انسانیت کی ہے، کچھ تو قدر کیجئے۔ مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا، مطلب خون تو ایک انسان کا ہی بہے گا نا۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، اور حکومتوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار معاملہ بڑا سنگین ہوگا۔ پچھلی بار جو راولپنڈی میں جو احتجاج ہوا تھا اس سے بھی زیادہ حالات سنگین ہو سکتے ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اگر یہ 4000 بندہ اگر یہ بلایا گیا ہے نا اور دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے تو حکومت نے ایک بڑا سخت پلان تیار کیا ہوا ہے۔ اگر محسن نقوی کی کل والی پریس کانفرنس کو ہی دیکھیں تو اس میں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ جی ہم دیکھ لیں گے اور نبڑ لیں گے ہر کسی سے۔ اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے تنقید ان پر 1000 بار کریں، لیکن وہ ایسے بندے ہیں کہ وہ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی اگر وہ کمنٹری کر رہے ہیں نا تو وہ اس طرح کا کچھ پلان کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سخت ہیں، اور پلان اگر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تو معاملات ظاہری بات ہے مزید سنگین ہوں گے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیے جائیں، یہ جو ایک گولی مار دو گے تو ہم 10 گولیاں ماریں گے، اور ایک بم چلاؤ گے ہم 10 بم چلائیں گے، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ بھی ہمارے ہیں اور یہ بھی ہمارے ہیں، اور آپ کا بھی خون بہے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی، ان کا بھی خون بہے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں چیف جسٹس والے معاملے کے اوپر، جو ان کا پتلا سپریم کورٹ کے باہر جلایا گیا تھا۔ جب آپ جانتے ہوں گے کہ جب وکلاء نے احتجاج کیا تھا تو ادھر ان کا پتلا نظر آتش بھی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی تھی۔ تو اب جناب ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا گیا ہے، جس کے اندر بیرسٹر غور سمیت 20 وکیلوں کے نام شامل ہیں، اور کہا جا رہا ہے سلمان اکرم، راجہ نعیم حیدر پنجوتا، لطیف کوسا اور دیگر جو وکلاء ہیں وہ شامل ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب ایک جو وکیل جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر تماشا لگایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی 500 وکیل باہر کھڑے ہوئے، میں آپ کو دیکھ لوں گا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو اس لیے نہیں گرفتار کیا گیا جن کے حوالے سے بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب میں انہیں جانتا نہیں ہوں تو میں کیوں معافی مانگوں۔ لیکن خیر انہوں نے بعد میں معافی مانگی تو ان کے خلاف بھی جناب ان کا بھی ان میں نام شامل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ان کے اوپر اس لیے پرچہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے اوپر پرچہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی یہ جو 20 وکیل ہیں ان کے اندر شامل تھے اور احتجاج کے اندر شامل تھے، اور انہوں نے بھی نعرے بازی کی تھی۔ خیر اب ان کے اوپر تو پرچہ کاٹ دیا گیا، اور پی ٹی آئی آج احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ احتجاج ہوگا یا نہیں۔ حکومت نے جو پلان تیار کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو پلان پی ٹی آئی نے تیار کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔